दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर माँ का हौसला चट्टान। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हाथों शहीद दुनियापुर के दो भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख के बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। मुल्क के लिए नज़्म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाबिर और उस्मान वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल किया। वाकया लोरालाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकी। शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा से है। वाक़े का मुकदमा CTD थाना योब में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। बाबा मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं। बाबा मैं आपके लिए परेशान हूँ, बाबा आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। शहीद गुलाम सईद वालिद की अलालत पर घर वापस आ रहा था। बीमार बाप भी चल बसा। गुलाम सईद की मैयत मियां चन्नू पहुंचा दी गई। दोनों की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। नौजवान जुनेद इफ्तिखार की मैयत लाहौर पहुंचाई गई। जुनेद जूतों के कारखाने में काम करता था। बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया, शादी के बाद मजबूरी में बलूचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। सदर और वजीर आजम की बलूचिस्तान में मुसाफिरों की बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, तो वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, एक्चुअल फिल्म चलनी है। भारतीय सियासी क़यादत को सीज फायर हजम नहीं हो रहा। भारत के साथ सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं। फौजें अपनी जगह वापस जा चुकी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कोलालमपुर में खिताब, कहा, भारतीय तकब्बुर और गुरूर को अल्लाह ने खाक में मिलाया। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारा जो फर्ज था वो निभाया। अब्बास इराक़ची से मुसलसल राब्ते में था, बैकडोर जिम्मेदारी भी अदा की। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठ जाएं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पूरी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर है। इसहाक डार की मलेशियन वजीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। वजीर ख़ारजा ने बरतानवी और तुर्क हम मनसब से भी मुलाकातें की। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराए ने बताया, कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है, भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन ममालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। ICC के चेयरमैन जय शाह की भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा है।
نیچرلی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. کافی چیزیں ہماری طے ہو چکی ہیں, باقی ایک دو دن کے اندر طے ہو جائیں. جو باتیں ہماری پہلے طے تھی الیکشن ہونے سے پہلے, اس پہ مل کے عمل کریں. پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینیٹ الیکشن سے متعلق مشاورت. ملاقات کے بعد خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں مل کر سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے. مولانا سے بڑا اچھا تعلق ہے. کچھ چیزیں طے ہو گئیں, کچھ ایک دو روز میں طے ہوں گی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے میڈیا کو بتایا خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 ارکان نے خود کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے. اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. پی پی خواتین اور جنرل نشستوں پر الیکشن لڑ رہی ہے. ہماری کوشش ہوگی اپوزیشن خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 5 سیٹیں جیتے. نون لیگ کے وفد نے بھی 2 روز قبل مولانا سے ملاقات کی تھی. جے یو آئی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹی قائم کر دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے تحریک انصاف کے 26 معطل ارکان کی ملاقات. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے سینئر ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں اسپیکر سے ملاقات نہیں سماعت تھی. حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف فیصلہ کرنے کی بہت جلدی ہے. اداکارہ حمیرہ اصغر کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. گرین ٹاؤن میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی. چچا نے بتایا فیملی میں جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں, سوشل میڈیا پر افواہیں بے بنیاد ہیں. حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی جس کے مطابق موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی. جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی. بال, شرٹ کے ٹکڑے کیمیائی معائنے کے لیے بھیج دیے گئے. رپورٹ کے مطابق لاش ڈی کمپوز ہونے کے بالکل آخری سٹیج پر تھی. زیادتی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. اداکارہ کی مہینوں پرانی لاش 8 جولائی کو کراچی ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی تھی. حمیرہ کے بھائی مرید اصغر نے بہن کے قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے. وقت مانگتے بھی ہمیں وقت تو ہم اپنا گھر کا کچھ کریں, اور یہ بلڈنگ ٹوٹے گی بنے گی اسی میں ہی ہم لوگ کو گھر دینا ہے. ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. 60-70 لاکھ کی جگہ ہے ہماری, اس وقت 1 روپے کی نہیں رہی تو ہم کہاں جائیں. ہمیں کوئی رہائش کی جگہ نہیں دی گئی تو ظاہر ہم یہیں روڈ پہ بیٹھے. کراچی اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارت خالی کرا لی گئی. حاجرہ منزل کے مکین عمارت کے سامنے سڑک پر بیٹھ گئے. خواتین نے کہا کل نوٹس دیا, آج صبح زبردستی عمارت خالی کرا لی. متبادل جگہ ملنے تک سڑک پر بیٹھے رہیں گے. لیاری میں عمارت گرنے کا کیس. عدالت نے گرفتار 9 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی. ایس پی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز اور بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دیا. بتایا عمارت کی خستہ حالی کا ایس پی سی اے افسران کو 3 سال سے علم تھا لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے. افسران کی غفلت اور لاپرواہی سے عمارت زمیں بوس ہوئی. سانحہ سوات کی تحقیقاتی رپورٹ تیار, وزیر اعلیٰ کو پیش. ریسکیو 1122 کی رسپانس میں تاخیر, تربیت یافتہ عملہ اور آلات میں اثر نہیں. خطرات سے آگاہ کرنے کے سلسلے میں ہوٹل مالکان نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا. محکمہ پولیس, ریونیو, ایریگیشن, ریسکیو, ٹورزم پولیس اور دیگر محکموں میں کوارڈینیشن کا فقدان رہا. پی ڈی ایم میں ضلعی انتظامیہ کی ایڈوائزری پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں کیا گیا. ارلی وارننگ سسٹم غیر فعال ہونے سے پیغام رسانی میں تاخیر. فرائض سے غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں اور افسران کی نشاندہی, تادیبی کارروائی کی سفارش. ضلعی انتظامیہ, محکمہ آبپاشی, بلدیات اور ریسکیو 1122 کے اہلکار شامل. عدلیہ بنیادی حقوق کے تحفظ پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گی. چیف جسٹس کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ. اعلامیہ کے مطابق جبری گمشدگیوں پر نوٹس اور ادارہ جاتی رد عمل کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی. ایگزیکٹو کے خدشات مد نظر رکھ کر رد عمل اٹارنی جنرل کے ذریعے پہنچایا جائے گا. عدالتی افسران کو دباؤ سے بچانے کے لیے رپورٹنگ اور ازالے کا نظام قائم کرنے کی ہدایت. عدالت سے منسلک مصالحتی نظام کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی منظوری.
ضلعی مصالحتی مراکز، فیملی کورٹس مراکز اور SOPs تیار کیے جائیں گے۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کا فریم ورک منظور۔ عدالتی کارکردگی ٹیکنالوجی پر اہم فیصلے کیے گئے۔ عدالتی کاموں میں AI کے استعمال پر پالیسی اور اخلاقی اصول وضع کرنے کی ہدایت۔ ستر سال سے ملک کو جس طرح چلانے کی کوشش کی گئی، اس سے ترقی ممکن نہیں۔ فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی ناممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، نوجوان افرادی قوت سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وزارت توانائی کی اصلاحات اور نقصانات میں کمی باقی وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے اور ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات کے لیے اصلاحاتی عمل کی ہدایت۔ کسی نے رابطہ کیا، نہ واپس نون لیگ میں جاؤں گا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم چودھری نثار کے گھر آئے اور ملاقات ہو گئی۔ مجھ سے کسی کا رابطہ نہیں، پرانی دوستی اور تعلق قائم رہ سکتا ہے۔ عوام کے پیسے فلاح کے بجائے تشہیر پر خرچ کریں گے تو نظام ناکام ہوگا۔ مجھے ووٹ کو عزت دو کی سیاست سے اتفاق ہے، اقتدار کو عزت دو سے نہیں۔ حکومت کی طرح اپوزیشن بھی ناکام ہے۔ صدر کے عہدے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ روز صدر بدلیں تو ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ابوظہبی میں UAE کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو درپیش ویزا کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، چاہتے ہیں پاکستانی آسانی سے UAE آ سکیں، سیکیورٹی سمیت ہر شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ بلاول بھٹو نے کسی رہنما کو بھارت کے حوالے کرنے پر نام نہیں لیا۔ بلاول بھٹو کے بیان پر پیپلز پارٹی کے ترجمان بتا سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، بھارتی مشیر کا بیان بھارتی جارحانہ عزائم کی حمایت کا عکاس ہے۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے واضح شواہد ہیں۔ بھارت نے دنیا بھر میں دہشت گردی اور قتل عام کی عالمی مہم شروع کی۔ ANP رہنما مولانا خان زیب کی نماز جنازہ آبائی گاؤں باجوڑ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ANP کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین، مختلف مکاتب فکر کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا خان زیب کے قتل پر اظہار افسوس، کہا مولانا خان زیب نیک سیرت انسان اور امن کے داعی تھے، ان کے خاندان، رفقا اور باجوڑ کے عوام سے تعزیت کرتا ہوں۔ صادق آباد کے علاقے نواز آباد میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے خطاب میں کہا، صادق آباد منی لاڑکانہ ہے، کچے کے ڈاکوں کا جلد خاتمہ ہوگا۔ MP ممتاز چاند نے کہا، ہر دور میں نظر انداز ہوئے، آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمارا پانی بھی چوری کیا جا رہا ہے، حقوق لے کر رہیں گے۔ ورکرز کنونشن میں جالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پارٹی گیتوں پر رقص کیا۔ پاک بحریہ کے آفیسر، CPO، سیلرز اور سویلینز کو عسکری اعزازات دینے کی تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے 13 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری دیا۔ دیگر افسران، سیلرز اور سویلینز کو بھی اعزازات اور ستائشی اسناد سے نوازا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ملتان میں شدید بارش کے بعد 150 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ بہاولپور، بہاڑی اور گردونواح میں موسلادھار بارش۔ پنجاب کے کئی دیگر اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ میدان اور گردونواح میں بھی بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو بچوں اور بھوکے لوگوں کا قبرستان بنا دیا۔ غازب ریاست نے تازہ حملوں میں مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 8 پناہ گزین شہید، درجنوں زخمی۔
ایک اور حملے میں خوراک کے متلاشی 10 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل کی جاری نسل کشی مہم میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 57,762 ہو گئی۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں ملائیشیا کو شکست دے دی۔ مقررہ وقت تک میچ 3-3 گول سے برابر تھا۔ فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کا سیمی فائنل جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے لگائے گئے کیمپ کا تیسرا روز قومی کھلاڑیوں نے انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا۔ سلمان 11 نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 183 رنز بنائے۔ جواب میں سائم 11 نے ہدف 3 وکٹ پر حاصل کر کے جیت اپنے نام کی۔ کیمپ کے ابتدائی 2 روز بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کے ساتھ فیلڈنگ ڈرلز پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ کیمپ 15 جولائی کو ختم۔ ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ روانہ ہوگی۔ 3 میچ کی T20 سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی۔ انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستان شاہینز کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سعود شکیل قیادت کریں گے۔ اسکواڈ میں 25 سال سے کم عمر کے 11 کھلاڑی شامل۔ ساجد خان، میر حمزہ، حیدر علی، عبید شاہ اور شامل حسین اسکواڈ کا حصہ۔ ٹیم 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ دورے میں 2 3 روزہ اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔